बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरें हैं मेरे पास और एक्सक्लूसिव खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर जो एक्सक्लूसिवली दो टोक से हम ब्रेक करने जा रहे हैं, और ये खबर है जी DGISI की GHQ में तलबी हुई है। राय साहब, तलबी क्यों हुई है, इसकी मुकम्मल कहानी जो है वो अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पहली दफ़ा खान साहब ने एक शख्सियत के मुतालिक इंकशाफ किया, और जब ये इंकशाफ हुआ उस मजलिस के अंदर कौन कौन मौजूद था ये भी हम बताएंगे अपने सुनने वालों को। और फिर फजलुर रहमान साहब जो हैं, क्या वो अगले सदर पाकिस्तान होंगे, इसके हवाले से भी हमारे पास एक एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी है आज की इस नशिस्त में, वो भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, पहली खबर DGISI की GHQ में तलबी, ये कैप्शन भी आज की हमारी थंबनेल का था, और ऑब्वियसली ये तलबी हुई है। राय साहब, हमें एक तो ये बताएं कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह को जब GHQ में बुलाया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट शायद उनसे खुश नहीं थी जो कुछ उन्होंने किया, या फिर जो मामलात हैं सियासत के, या फिर उनकी अपनी कारकर्दगी। ये जो इनसाइड स्टोरी है वो हम आपसे सुनेंगे। लेकिन राय साहब, पहले ये बताएं कि ये जो DGISI को बुलाया गया है, ये हैं कौन, और बुलाने का मकसद क्या था, और फिर GHQ की तरफ से क्या पैगाम दिया गया है। क्योंकि ये खबर जो है ऑब्वियसली इसकी एक अपनी एक अहमियत है, और जब DGISI को बुलाया जाएगा तो यकीनन कोई बहुत बड़ा मामला है जिसके ऊपर उनकी तलबी हुई है GHQ के अंदर। देखें हाशमी साहब, हज की शहादत हासिल करने के बाद मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ, तो आपके कई सीनियर सहाफ़ी हैं जिनके पास, किसी के पास चिड़िया है, किसी के पास कबूतर है, किसी के पास कोई बाज है। तो हमारे पास तो चिड़िया कबूतर बाज नहीं है। ब्यूरो चीफ होने के बावजूद हम चिड़ियों, बाजों और कबूतरों को उड़ाने के बजाय खुद ही चले जाते हैं अपने सोर्सेज के बाद, खुद ही चले जाते हैं पार्लियामेंट, खुद ही चले जाते हैं अपने फौजी भाइयों की ब्रीफिंग में, खुद ही चले जाते हैं मिनिस्टर्स के पास, सियासतदानों के पास। तो वहाँ से बजाय इसके कि चिड़ियों को भेजें, बाजों को भेजें, अकाबों को भेजें, कबूतरों को भेजें, तो कोशिश करते हैं कि खुद जाके खबर ले लें। और सिर्फ ब्रीफिंग में बैठने से ही, आपको पल्स चेक करने से भी बहुत खबरें मिलती हैं। अब अगर आप जाएं फौजी अफसरान और फौजी भाइयों की किसी ब्रीफिंग में, तो सच्ची बात यह है कि उनसे खबर उगलवाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी सियासतदान जो है ना, इनके मुतालिक आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़े बड़बोले होते हैं। बतौर सहाफ़ी आपको हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके साथ भी बैठना पड़ता है, ऑपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनके साथ भी बैठना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग्स में भी जाना पड़ता है। जैसे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी ब्रीफिंग्स में कंटिन्यूसली अटेंड करता रहा। लेकिन जब आप फौजियों की कोई ब्रीफिंग अटेंड करें, फौजी अफसरान की या अदरवाइज फौजियों की, तो आपको खबर निकालने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो फौजी अफसरान हैं वो इस बारे में ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। लेकिन बहरहाल इशारों कनायों में खबर मुझे बताएं कि ये कौन है, DGISI कौन है। इसके ऊपर कसौटी भी खेलते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो आप सोच रहे हैं हो सकता वो ना, और जो हमारे व्यूअर सोच रहे हैं हो सकता वो, या जो हमारे व्यूअर सोच रहे हैं हो सकता वो ना हो। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो DGISI हैं, एक तो तस्दीक की गई कि इनको GHQ बुलाया गया। हमारे जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि GHQ हमने बुलाया। इनके ऊपर एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का इल्ज़ाम लगा। इन पर इल्ज़ाम ये लगा कि ये इमरान खान साहब से राब्ते में थे। ये इल्ज़ाम इन पर लगाया गया कि ये इमरान खान साहब से राब्ते में थे। अब अगर कोई DGISI इमरान खान साहब से राब्ते में, साबिक DGISI इमरान खान साहब से राब्ते में थे, तो ये तो कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम नहीं है। उसके बाद ये भी इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने मुबैना तौर पर एलिजेडली इमरान खान साहब को कोई मनफी मशवरे दिए, या ऐसे मनफी मशवरे जिनको GHQ मनफी मशवरे गर्दानता है, और GHQ की दानिश में वो मनफी मशवरे थे। उसके बाद इन पर यह भी इल्ज़ाम लगा
کہ مبینہ طور پر پی ٹی آئی نے جس قسم کے احتجاج کیے، اس سے پہلے پی ٹی آئی جو جلسے وغیرہ کرتی رہی، ان پر مبینہ طور پر یہ الزام لگا کہ یہ پی ٹی آئی کی حمایت کرتے رہے، یعنی یہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ اس کے بعد ان سے جو تفتیش کی گئی جی ایچ کیو میں، تو انہوں نے تو انکار کیا، یعنی یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے انکار کیا کہ میرے عمران خان صاحب سے اس قسم کے کوئی رابطے نہیں ہیں جس قسم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے۔ نہ میں نے عمران خان صاحب سے یا میں نے عمران خان صاحب سے مشورہ کیا اور نہ انہوں نے مجھ سے کوئی مشورہ لیا، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کوئی ایسا مشورہ دوں جو کہ منفی مشورہ ہو، جو کہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہو یا فوج کے لیے نقصان دہ ہو۔ بہرحال سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ بتایا گیا کہ اب ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں، مبینہ طور پر کچھ شواہد ہیں، تو ان کی سرزنش کی گئی ہے، ہماری جو اطلاعات ہیں ان کی سرزنش کی گئی ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، جو شواہد ہیں، ان کے مطابق آپ عمران خان صاحب سے رابطے میں تھے۔ اور پھر یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ امپریشن بنایا گیا کہ عمران خان صاحب کی آپ نے جلسوں جلوسوں میں مدد کی اور کچھ سیاستدانوں کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے میں مدد کی۔ حالانکہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو کسی سیاسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، سیاسی لیڈرز کو عمران خان صاحب کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب تو خود اتنے بڑے الیکٹیبل بن گئے ہیں کہ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو عمران خان صاحب کو ووٹ ملے گا۔ پوری پی ٹی آئی 271 ارکان، 271 رہنما جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جبر کے تحت الگ کیے گئے ہیں۔ لیکن آج بھی ایک سروے میں دیکھ رہا تھا کہ اب بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے یا عمران خان صاحب کو پارٹی کا نام بدل کر بھی الیکشن میں جانے کی اجازت دی جائے تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے زائد مارجن سے جیت جائیں گے۔ اب ہمارے بہت سے ویورز یہ سوچ رہے ہوں گے، پرابیبلی آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جن ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں، کیونکہ نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن کچھ فوری طور پہ نہیں، ایک بات سن لیں، فوری طور پہ جو نام ذہن میں آتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں نا تو وہ فیض امین صاحب کا نام ذہن میں آتا ہے۔ اب میں آپ سے اوبیسلی پش اپ نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا اخلاقی طور پر، اور اوبیسلی آپ کے سورس کا کچھ اخلاقی پابندیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن فیض امین صاحب تو نہیں ہے، یہ تو طے ہو گیا کہ فیض امین صاحب نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو طے ہے کہ جناب فیض حمید نہیں ہے، یعنی جن سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ جناب فیض حمید نہیں ہے۔ ان کا نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پروفیشنل سولجر، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک وہ پہنچے، اور پھر سورس کی آپ یہ کہہ لیں ریسپیکٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ جب سورس آپ کو یہ بتاتا ہے، آپ کو بتا تو دیتا ہے نام تو میرے پاس ہے، نام تو وہ بتا دیتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ نام ریویل نہیں کرنا۔ تو اس کے اوپر بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو الزامات تھے، یعنی یہ کہ کوئی عمران خان صاحب کی حمایت کی یا عمران خان صاحب کی پارٹی میں لوگ شامل کروائے، یہ کوئی 9-10 سال پرانے الزامات ہیں وہ والے، یعنی ابھی طلبی تو ان کی ابھی ہوئی ہے، ابھی ریسنٹ الزام ان پر لگا کہ آپ نے کچھ مشورے دیے، لیکن یہ سیاستدانوں کو شامل کروانا یا پی ٹی آئی یعنی 10 سال پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حمایت کا الزام تھا ان پہ 10 سال پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں، جی وہ اس وقت الزام تھا، اور ابھی جو ان کی طلبی ہوئی ہے وہ ابھی اس الزام میں ہوئی ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے کوئی عمران خان صاحب سے رابطے کیے ہیں، ان کو منفی مشورے دیے ہیں، اور کوئی عمران خان صاحب، یعنی عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر رہے ہیں، جن کے نیچے سٹنگ آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، پوری فوج جن کے نیچے کام کرتی رہی ہے، وہ کوئی عام لیڈر تو نہیں ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے مشوروں پر وہ کوئی اپنی پوری پارٹی کی میں آپ سے نا ایک سٹیپ آگے جا کر I don't know if you want to answer this، آپ کی اپنی مرضی رائے صاحب۔ ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں بہت سارے حاضر سروس افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہیں، جی ایچ کیو سے آپ مسلسل رابطے میں ہیں، تو رائے صاحب یہ صرف طلبی کی گئی ہے کہ کوئی اس کے علاوہ بھی ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی؟ کیونکہ حاضر سروس جو لوگ تھے، افسران تھے، ان کے خلاف تو کارروائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے جناب باجوہ کے دور میں کئی ریٹائرڈ فوجی افسران جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ریٹائر ہوئے تھے، ان کی پینشنز ضبط کی گئی تھی، ان کی جو مراعات ہیں وہ ختم کی گئی تھی، ان کے جو میڈیکل الاؤنسز ہیں وہ ختم کیے گئے تھے۔ لیکن یہ جو اسپیسیفک کیس ہے، اس کے اندر ایسا کچھ نہیں کیا گیا، پوچھ گچھ کی گئی ہے، سرزنش کی گئی ہے، اس کے بعد دوسری جانب سے جو جوابات آئے ہیں ان کو سنا گیا ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فی الحال معاملہ جو ہے یہ سرزنش پہ ختم ہو گیا ہے۔
ایسا کچھ نہیں ہوا. جو آپ نے کہا کہ حاضر سروس جنرلز کے متعلق، تو ان میں ایک ایسے جنرل بھی ہیں جن کی اہلیہ کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ بھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اس میں ملوث تھیں. پھر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 111 بریگیڈ جو کہ اسلام آباد میں ریڈ زون کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے یا انتہائی غیر معمولی سچویشن میں بہت فعال کردار ادا کرتا ہے، تو اس طرح کی بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کے بھی کچھ ایسے لوگ جن کے اوپر یہ الزام لگا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے انہوں نے نیگلیجنس دکھائی اور پھر یہ واقعات ہوئے، یعنی کور کمانڈر ہاؤس میں لوگ چلے گئے اور جی ایچ کیو میں لوگ چلے گئے، تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے. یہ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈائریکٹلی یہ عمران خان صاحب کا موقف جو ہے اس سے انڈورس ہوتا ہے. اس سے عمران خان صاحب کا موقف انڈورس ہوتا ہے کہ آخر وہ سیکیورٹی اس وقت کہاں تھی جب پی ٹی آئی کے لوگ یا مبینہ طور پر آئی بی کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے، تو اس وقت کور کمانڈر ہاؤس پر اور اسی طرح جی ایچ کیو پر جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں تھی. اب ہاشمی صاحب جی ایچ کیو، چونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، بریفنگز کے لیے آئی ایس پی آر جی ایچ کیو جانا بھی پڑتا ہے. ویسے بھی جی ایچ کیو جس سڑک کے کنارے کے اوپر قائم ہے اس کی بلڈنگ، تو یہاں سے تمام پاکستانی یعنی راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والے شہری، عام صحافی، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. سیکیورٹی کا اتنا فول پروف سسٹم ہے کہ دور کہیں اگر کوئی پراسرار موٹر سائیکل بھی کھڑی ہو تو وہ بھی انڈر سرویلنس ہوتی ہے، کوئی سائیکل کھڑی ہو تو وہ بھی انڈر سرویلنس ہوتی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے ایک موقف کو تقویت ملتی ہے کہ ایک طرف تو یہ جن فوجی افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، ایک طرف تو ان کی نیگلیجنس یا ادروائز کہ آئی بی کے کچھ لوگوں نے مبینہ طور پر جیسے خان صاحب نے کہا کہ لوگوں کو اشتعال دلایا. اور پھر اس کے اندر ایک اور جو اہم نقطہ ہے ہاشمی صاحب کہ آئی جی پنجاب، یعنی جب یہ عسکری ٹاور سے ہوتے ہوئے لوگ کور کمانڈر ہاؤس گئے، جلاؤ گھیراؤ ہوا، تو اس وقت آئی جی پنجاب کیا کر رہے تھے اور وہاں پہ پولیس کیوں نہیں تھی؟ کور کمانڈر جاتے ہوئے اس راستے کے اوپر پولیس نہیں تھی، کیو آر ایف نہیں تھی، کمانڈوز کی لیئر نہیں تھی، سیکیورٹی لیئر. تو یہ بہت سے سوالات کھڑے کرتا ہے. اس لیے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اسی واقعے کے متعلق، فالس فلیگز آپریشن. یہ جیسے انڈیا پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کے جو واقعات تھے ان کی آڑ میں اب پی ٹی آئی کو ایک طرح سے ان کی آڑ میں کلعدم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ سب کچھ ایک محاذ پری پلانڈ وے میں بنایا گیا ہے. اچھا راج صاحب، خان صاحب کا ایک سپیس میں خطاب تھا اور ڈائریکٹ کوشچنز لی ہیں، اور جو فگرز آئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو تھے اس سپیس میں موجود تھے، ڈائریکٹ انٹریکشن تھا، لوگوں کے سوالات کو اس میں شامل کیا گیا، اور 1.5 گھنٹہ یہ ٹویٹر سپیس جو ہے اس سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا، یعنی سوالات کے جواب دیے. اب اس کے اندر 5 نکات ایسے ہیں جو اس وقت موجودہ حالات کی ترجمانی کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوں یا پھر ملکی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت کس قسم کی رسا کشی کر رہی ہیں، اور جو آنے والے انتخابات ہوں گے کس کو کیا مقام ملے گا. اپنی اصل پوزیشن کے لیے لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں کہ کس پوزیشن پہ انہوں نے کھیلنا ہے اور وہ پوزیشن کیسے سیکیور کی جائے گی. خان صاحب نے ایک تو جو پاکستان کا میڈیا ہے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی دبنگ قسم کی تقریر کی ہے. راجہ صاحب، صحافی کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا کردار ہے، اور عمران خان کی طاقت کو کس طرح توڑنے کے لیے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو استعمال کیا جا رہا ہے. میڈیا پر پابندی، میڈیا مالکان انڈر پریشر کیوں آتے ہیں، کس کے کہنے پر آتے ہیں، پھر ان کے بزنس جو وینچرز ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اور پھر جمہوریت کی طرف سفر کرنا، اور پھر مارشل لا جیسی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا بھی ذکر خان صاحب کی طرف سے کیا گیا. جنرل پرویز مشرف کے دور کو خان صاحب بہت زیادہ پریز کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو موجودہ حالات جو پاکستان کے ہیں اس کے تناظر میں، اور جس طرح کا ججز پر پریشر رہا اور صحافیوں کو جو اٹھا لیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر خان صاحب کی طرف سے کیا گیا. پھر رائے صاحب ایک انتہائی اہم نقطہ خواتین کا تھا، اور یہ بات اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ کر چکے کہ خواتین کا رول جو ہے وہ سیاست کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑا ہی کلیدی کردار ہے. 9 مئی کے واقعات کی روشنی میں کردار کیا رہا اس کا بھی ذکر ہوا. پاکستان کا جو ووٹ بینک ہے نا پورے پاکستان کا،
تمام سیاسی جماعتوں کا، اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ووٹ بینک موجود ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس ووٹ بینک میں سب سے زیادہ اگر کسی جماعت کے پاس خواتین کی سپورٹ ہے تو وہ ہے عمران خان کی جماعت، جس کا ذکر اور پھر اس حوالے سے سیاست سے دور رکھنے اور الیکشن کے ڈے خواتین کو کیسے باہر نکلنا ہے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ 1.7 ٹریلین کا ذکر ہوا ہے رائے صاحب، یہ ہر سال باہر چلے جاتے ہیں غریب ممالک سے، امیر ممالک میں پارک پیسہ کر دیا جاتا ہے، ہم قرضہ مانگ کر آتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک کریں گے، لیکن جس کا داج لگتا ہے رائے صاحب وہ پیسہ اٹھا کر باہر جو ہے وہ پارک کر دیتا ہے، اور اس میں متعدد ایگزامپلز موجود ہیں انٹرنیشنلی، کیونکہ آپ اس کو پروف نہیں کر سکتے۔ بہت سارے جو چینلز ہیں ان کو استعمال کر کے پیسے کو دنیا کے کسی نہ کسی بینک میں پارک کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے بر صغیر کا، جہاں پر یہ سارے کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ پھر خان صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ ملٹری کورٹس کی سائنس اور کس طرح حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانے گی، اس حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ ملٹری کورٹس میں کے حوالے سے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کا کیس ہے، فوجی عدالتوں کی جمہوریت میں کوئی گنجائش نہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ آیا تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جس طرح 14 مئی کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا گیا۔ اچھا، اب پھر اس کے اندر اور بھی ذکر کیا گیا موجودہ حالات کے حوالے سے، جو لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، ووٹ کی طاقت، ووٹ کا حق جو پاکستان سے بیٹھے ہوئے باہر لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، راج صاحب وہ نہیں ملا۔ ہمارے جو ہیں وہ پاؤنڈز اور ڈالرز جو ہیں بہت اچھے لگتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو ریمیٹنس کی شکل میں، اور کہتے ہیں جی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی بیک بون ہے، لیکن حق جو ہے وہ ہمیں ووٹ کا نہیں دیا جاتا۔ اگر میں یہاں سے بیٹھ کر ووٹ ڈالنا چاہوں تو یہ شاید حق میرے پاس نہیں ہے، وہ یہ ضرور کہیں گے کہ آپ پاکستان جائیں اور الیکشن میں آپ حصہ لیں اور الیکشن میں اپنا ووٹ جو ہے کاسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے۔ رائے صاحب، ایک تو امریکہ مخالف بات جو ہے اس کا بھی ایک پورا سیاق و سباق خان صاحب کی طرف سے بیان کیا گیا۔ ایک جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جس کا ذکر ہوا کہ ماضی میں یہ کہتے رہے کہ آرمی والے لے کر آئے، یہ ان کے کوٹ ان کوٹ میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کہ فوج جو ہے عمران خان کو لے کر آئی۔ آج یہ وہی لوگ جو فوج کا تانا دیتے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ عمران خان فوج کے خلاف ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ایک دوہرا معیار کہیں، دوہرا بیان کہیں، what you make out of this sir؟ ہاشمی صاحب ایک اور بڑی خبر اپنے ویورز کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی ایک بڑی حساس عمارت ہے، عمران خان صاحب نے تو صرف ہنٹ دیا، لیکن اس کی پوری اندرونی کہانی وہی کسوٹی کے حوالے سے اپنے جو ویورز ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور یہ کسوٹی کے انداز میں بتانی پڑے گی۔ باقی پھر ہم نے اپنے ویورز کے جو انٹلیکٹ ہے اور ان کی جو گیس ورک ہے اس کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ تو اسلام آباد میں ایک بڑے حساس ادارے کی جو عمارت ہے، ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کا بڑا طاقتور ادارہ ہے، پاکستان کے لیے اس کی بڑی خدمات ہیں اور اس کو پاکستان کی پہلی دفاعی لائن کہا جاتا ہے، اور دہشت گردی کی بہت بڑی بڑی کارروائیاں ایسی صورتحال میں ناکام بنائیں جن کے متعلق تشہیر نہیں ہوتی۔ یعنی ہمیں تو وہی پتہ چلتا ہے کہ کہیں دھماکہ ہو گیا، لیکن بہت سی ایسی کارروائیاں جو کہ روکی جاتی ہیں، پریمپٹ کی جاتی ہیں، جن دھماکوں کو روکا جاتا ہے ان کی کہیں تشہیر نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے بھی اس ادارے کا مرکزی کردار ہے، فوج سے جڑا یہ ادارہ ہے۔ اس کی ایک بڑی حساس عمارت ہے، یہاں پر ایک انویٹیشن تھا اور یہاں پر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور دو بڑی طاقتور شخصیات یہاں پر آئی ہیں۔ اب دو طاقتور شخصیات سے مراد جو ہے وہ ہمارے لوگوں کا گیس ورک ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دو طاقتور شخصیات طاقتور تو ہیں اور طاقتور حلقوں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا ذکر نہیں کر رہے، ادروائز یہ دونوں شخصیات بڑی طاقتور ہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو بلایا گیا، بڑے بااثر لوگ تھے، اس وقت ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھنے والے بڑے بااثر لوگ تھے، اور اس کے بعد ان کو کچھ پیغامات دیے گئے۔ وہ پیغامات اس نوعیت کے تھے کہ ریاست کو بڑا نقصان پہنچا ہے پچھلے 7-8 مہینے میں، جو ایک نیریٹو بنا ہے، جس طریقے سے اداروں سے سوالات ہونا شروع ہوئے ہیں، اس سے ایک نیریٹو آگے گیا ہے، اداروں کو نقصان ہوا ہے، ملک کو نقصان ہو گیا، ریاست کو نقصان ہو گیا۔ تو یہ جو نیریٹو ہے
یہ زیادہ اگر آگے بڑھے گا تو ریاست کو نقصان ہوگا، اس لیے آپ خود سمجھدار ہیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کون یہ نیریٹو آگے بڑھا رہا ہے اور کس نیریٹو سے ان کے بقول، یعنی ان دو طاقتور افسران کے بقول ریاست کو نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی یہ میں ان کی گفتگو کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں کسوٹی کے انداز میں۔ تو اس کے بعد وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا یس باس، یس سر، حاضر جناب۔ تو بیک تو اس وقت انہوں نے سب نے ایک آواز میں، جن سے یہ طاقتور افسران مخاطب تھے، ان سب نے کہا کہ بالکل آپ کی ہدایات پر عمل ہوگا، ریاست کے جو مفادات آپ نے بتائے ہیں، آپ کی تشریح کے مطابق جو آپ نے بتایا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اور اس کے بعد امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا وہ سارا معاملہ۔ اور اس کے بعد سے پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو آپ کا ٹی وی چینلز ہیں، ان پر عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد سے پی ٹی آئی چیئرمین لکھا جاتا ہے، عمران خان صاحب کا نام بھی اب کسی ٹکر میں، کسی بریکنگ نیوز میں نہیں لکھا جاتا۔ اور عمران خان صاحب کی تقریروں پر اب الیکٹرانک میڈیا پر مکمل طور پر پابندی لگ گئی۔ اب عمران خان صاحب نے جو ہنٹ دیا تھا کہ ایک جگہ پر لوگ اکٹھے ہوئے، وہاں پر میڈیا کو بلایا گیا، یہ بتایا گیا کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، عمران خان کا نام نہیں چلانا، تو عمران خان صاحب یہ جس محفل کا، جس مجلس کا ذکر کر رہے تھے، وہ اصل میں اس مجلس کا ذکر کر رہے تھے جس کا حوالہ میں نے آپ کو اشاروں کنایوں میں کسوٹی کے انداز میں دے دیا۔ اب یہ ہمارے ویور کے انٹلیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے سچویشن کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کی آواز ٹی وی چینلز پر تو بند ہو گئی، پی ڈی ایم کو تو اس سے سیاسی فائدہ ہو رہا ہے، شہباز شریف بھی چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی آواز بند ہو جائے، لیکن اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ الٹا نقصان پی ڈی ایم کو یا عمران خان صاحب کی آواز بند کروانے والوں کو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جیسے ٹویٹر پر انہوں نے آج سپیس کی، اس سے پہلے انہوں نے جو یوٹیوب پر انٹرویو ان کا ٹیلی کاسٹ ہوا، اور خود وہ جو یوٹیوب پر خطاب کرتے ہیں، اسی طرح دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، تو عمران خان صاحب کے خطاب کی ریچ اور عمران خان صاحب کے خطاب کی ویلیو جو ٹی وی پر تھی وہ اب زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یعنی ان کی ریچ بھی، ان کی ویورشپ بھی، اور لوگ تجسس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا خطاب سنتے ہیں کہ اچھا عمران خان صاحب کے خطاب پر پابندی لگی ہے، آخر کیا ایسی باتیں کرتے ہیں عمران خان صاحب اور کیا ایسے راز کھولتے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کی تقریریں ٹی وی پر نہیں چلائی جاتی۔ اب دوسرا، عمران خان صاحب نے جو ذکر کیا اس ٹویٹر سپیس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا، اور پھر انہوں نے فوج کے متعلق بھی بات کی، یہ کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میری لڑائی فوج کے ساتھ ہو، فوج میری اپنی ہے، فوج کو ہم کسی صورت تقسیم یا کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ غیر ملکی یہ جو ٹویٹر سپیس تھی، اس کے جو ہوسٹ ہیں وہ غیر ملکی تھے، اس کے باوجود خان صاحب نے فوج کے متعلق بڑے پازیٹیو خیالات کا اظہار کیا۔ یعنی ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر خان صاحب نے کہا کہ جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان جس اس وقت خطے میں ہے اور جس طرح کے ہمارے جغرافیائی حالات ہیں، اس میں تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ فوج تقسیم اور فوج کمزور ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا نقطہ نظر تھا۔ دوسرا، خان صاحب نے کہا کہ بیک وقت ایک طرف تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل کا ایجنٹ ہوں، یعنی اسرائیل کا ایجنٹ ہوں، میں اتنا لبرل ہوں یا میں اسرائیل کا ایجنٹ ہوں، دوسری جانب اس کے متضاد مجھے یہ کہتے ہیں میں طالبان کا ایجنٹ ہوں اور میرا نام طالبان خان بھی رکھا ہوا ہے۔ یعنی ہر طرح سے مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لبرلز جو ہیں اور جو پاکستان کے اندر لبرل طبقہ ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ یہ کہے کہ یہ تو طالبان کا حامی ہے، اور دوسری جانب مذہبی طبقہ میرے خلاف ہو جائے، کہیں یہ تو اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اسرائیلی ایجنٹ والی بات ٹھیک ہے، نہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کوئی طالبان خان ہے۔ اور ایک واقعہ بڑا دلچسپ میں آپ کو ہاشمی صاحب اس وقت سنانا بڑا ضروری ہے عمران خان صاحب کے متعلق، جس کا میں نہیں شاہد ہوں، ورنہ یہ بڑی ڈس آنیسٹی ہوگی۔ ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب پر ایک شکست خوردہ کمانڈر نے اسرائیل کا ایجنٹ ہونے کا ایک الزام لگایا، کیونکہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کونسل ہے وہاں پر یہ کہا کہ پاکستان میں پرامن مظاہرین کے اوپر تشدد کیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک کیمپین چلا دی گئی کہ عمران خان صاحب کو تو دیکھیں اسرائیل عمران خان صاحب کی حمایت کر رہا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے اسرائیل کے خلاف ٹویٹ کر دیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اسرائیل
پہلے تو فلسطینیوں کی جو مظلوم شہادتیں ہو رہی ہیں اور فلسطینیوں کے جو جس طریقے سے ریاست پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، پہلے وہ اپنے انسانی حقوق کا ریکارڈ ٹھیک کرے پھر پاکستان پر بات کرے. یعنی عمران خان صاحب اس حد تک گئے ہیں، ٹویٹ کر دیا انہوں نے. اچھا، لیکن اس میں جو ایک واقعہ جس کا میں نہیں شاہد ہوں وہ اس لیے سنانا ضروری ہے ہاشمی صاحب کہ نیو یارک میں عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو عمران خان صاحب نے جب UNGA میں تقریر کی، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس ہال میں بھی موجود تھا، تو اسلامو فوبیا کے متعلق بڑی جاندار تقریر کی. نریندر مودی کی RSS کے بخیے ادھیڑ دیے. بھارت کا جو وفد تھا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا. لیکن اس کے بعد ایک اور تقریب ہوئی، وہاں پر ہم 2-3 پاکستانی صحافی بھی موجود تھے. تو وہاں پر عمران خان صاحب سے بڑا پیچیدہ سوال کیا گیا اسرائیل کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا کہ اب تو مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ بھی اب اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. تو آپ کے متعلق، آپ کے ملک کے متعلق یہ تاثر ہے کہ آپ لوگوں نے اسرائیل کو صرف اس لیے تسلیم نہیں کیا تھا کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز جو ہیں، مڈل ایسٹ کے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. تو اب تو آپ کے راستے کی آخری رکاوٹ دور ہو گئی ہے. مڈل ایسٹ کے ممالک اگر تسلیم کر رہے ہیں تو آپ بھی تسلیم کر لیں. تو میں اس بات کا عینی شاہد ہوں. میرے ساتھ 2-3 صحافی اور بھی تھے، ایک ARY کے صحافی بھی. تو یہ جب عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے قائد اعظم کا ایک جو کوٹ ہے وہ وہاں پر دہرایا. عمران خان صاحب نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں ان کی اپنی پالیسی ہوگی. میں بطور پرائم منسٹر یہ واضح کر دوں کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی آزادانہ ریاست کا، آزاد ریاست کا مکمل حق نہیں مل جاتا، جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست ان کے حقوق کے مطابق نہیں ان کو ملتی، تب تک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں. عمران خان صاحب نے ایک ایسے وقت میں یہ جواب دیا ہاشمی صاحب کہ جب اس لابی میں جہاں ان کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی تھی، وہاں پر اسرائیلی لابی کے، ویسٹرن لابی کے بہت بااثر لوگ موجود تھے، اور عمران خان صاحب کی اس بات پر وہ افینڈ بھی ہو سکتے تھے انٹرنیشنل لیول پر. آپ کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے کوئی اسرائیل کے ساتھ جنگ کا یا اسرائیل کے ساتھ کوئی مخاصمت کا پیغام نہیں دیا، لیکن یہ پیغام دیا کہ ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینی اپنی ایک آزاد ریاست حاصل نہیں کر لیتے اور اسرائیل فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتا. تو ایسے لیڈر کے خلاف جس نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کر دی، ان کے خلاف فضل الرحمان اب یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ وہ لیڈر اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. اور یہ وہ فضل الرحمان ہیں جن کی وکی لیکس میں واشنگٹن بھیجی گئی ایک کیبل جو ہے، جو کہ اسلام آباد کی ایمبیسی سے بھیجی گئی تھی، US ایمبیسی سے، وہ لیک ہو گئی تھی کہ کس طریقے سے یہ منتیں کر رہے تھے امریکی ایمبیسڈر کی کہ آپ خدارا مجھے پرائم منسٹر بنوا دیں، ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے. تو ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ ایک طرف مجھے اسرائیلی ایجنٹ بنا دیتے ہیں، ایک طرف مجھے طالبان کا ایجنٹ بنا دیتے ہیں. پھر یہ کہ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، عمران خان صاحب نے کچھ سرویز کا ذکر کیا، ایسی تنظیموں کے سرویز کا ذکر کیا جو کہ نون لیگ کے قریب سمجھے جاتی ہیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ تمام سرویز جو 9 مئی کے واقعات کے بعد PTI کو بڑے لیول پر کچلا جا رہا ہے، میسو لیول پر. اس سے پہلے بھی جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی پارٹی کو کچل رہی تھی، لیکن جس میسو لیول پر کچلا جا رہا ہے اس کے باوجود تمام سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں 2/3 اکثریت سے زائد مارجن سے دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو خان صاحب نے کہا کہ اب اس وجہ سے انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا جائے، مجھے نااہل کر دیا جائے، تحریک انصاف کو کالعدم کر دیا جائے. اس کے سوا ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور یہ اس وقت اداروں کو میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور اداروں کے آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ کندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اسی ٹویٹر سپیس میں ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ میری جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے وہ کوئی فوج کے خلاف یا فوجی قیادت کے خلاف نہیں ہے، وہ اس ملک کی معیشت کے لیے 13 رکنی یہ جو جماعتیں ہیں، یعنی 13 جماعتوں کا ایسا ٹولہ جس کو فوجی قیادتیں کرپٹ قرار دیتی رہیں، عدالتوں نے کرپٹ قرار دیا، سپریم کورٹ نے کرپٹ قرار دیا، میری جنگ ان کے خلاف ہے. اپنی فوج کے خلاف یا اپنی فوجی قیادت کے خلاف میری جنگ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تو ہر لیول پر اسٹیبلشمنٹ کو ایک پازیٹیو میسج دے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے
کہ یہ جو اب الیکشن ہے جس کے متعلق اب ایک ڈیٹ آ گئی ہے کہ اکتوبر میں یا نومبر میں یہ الیکشن ہوگا، تو کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ کیونکہ جب ایک دفعہ الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کا جو ہاشمی صاحب مومنٹم ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اتنا زوردار مومنٹم ہوتا ہے، اتنا جاندار مومنٹم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی ارادہ کر کے بیٹھی ہو، اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی فیصلہ پہلے سے کر کے بیٹھی ہو، تو تب بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ ادروائز فیصلہ کر کے بیٹھی ہو کہ یہ پاپولر لیڈر تو کوئی اور ہے، ہم نے کسی اور کو جتوانا ہے، تو تب بھی اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کوئی کر کے بیٹھی ہے، تو اس لیے جیسے ہی الیکشن یعنی یہ حکومت ختم ہوگی اور نگران سیٹ اپ آئے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک انتخابی جو ماحول بنے گا، انتخابی مومنٹم بنے گا، تو اس میں پروبیبلی چیزیں جو ہیں، جتنا دباؤ، جتنا خوف، جتنا جبر اس وقت ہے، شاید حالات اس طرح کے نہیں رہیں گے، اور وہ ایک گولڈن پیریڈ ہوگا پی ٹی آئی کو دوبارہ سے کم بیک کرنے کے لیے۔ اچھا راج صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک فراڈ کر دی ہے، یہ بھی ہمیں بتائیں کہ یہ فراڈ ہوا کیا ہے؟ کیونکہ بیان بازی میں تو فراڈ اکثر ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیاست میں بھی فراڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کیا فراڈ انہوں نے کیا ہے؟ ہاشمی صاحب دیکھیں، پنجاب اسمبلی کا الیکشن انہوں نے اس وجہ سے نہیں کروایا تھا، یہ رانا ثناء اللہ چونکہ انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کا احسن اقبال کا، خواجہ آصف کا، شہباز شریف کا، آصف زرداری کا، ان کا سٹیٹمنٹ یہ آیا تھا کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ نئی مردم شماری چونکہ شروع کر دی گئی ہے، اگر نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن نہ ہوا تو پھر یہ بڑی زیادتی ہوگی ریاست پاکستان سے۔ اس بنیاد پر انہوں نے پنجاب اسمبلی میں الیکشن نہیں کروایا تھا، جو کہ سپریم کورٹ کے حکم پر 14 مئی کو ہونا تھا، اور سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا راگ الاپا تھا کہ نئی مردم شماری ہونی ہے، ڈیجیٹل مردم شماری ہونی ہے۔ اب چونکہ اس وقت تو انہوں نے الیکشن کروانا نہیں تھا بدنیتی کی بنیاد پر، اب ان کو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ہم نے مکمل طور پر کرش کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب رانا ثناء اللہ نے فراڈ یہ کیا ہے کہ اچانک کیمروں کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانی مردم شماری کے اوپر ہی الیکشن ہوگا، نئی مردم شماری میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی ایرر آ گیا ہے، اس لیے نئی مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا، اور جو پرانی مردم شماری ہے اسی کے مطابق الیکشن ہوگا۔ اور یہ تو اسی دن پتا تھا کہ نئی مردم شماری تو ایک بہانہ ہے الیکشن سے فرار کا، اور یہ مکمل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کے جھوٹ، ان کے فراڈ سیاسی طور پر کہ عمران خان صاحب سے شکست بچنے کے لیے یہ کس قسم کے آئینی سیاسی فراڈ کر رہے ہیں، اور پھر ان کے اپنے جب بیانات ریکارڈڈ چلتے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے دیے ہوتے ہیں، تو وہ جب پلے کیے جاتے ہیں مختلف پروگرامز میں تو یہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ تو اب یہ ایک نیا فراڈ کیا گیا ہے کہ نئی مردم شماری پر الیکشن نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ جو فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک خبر بھی ہے ہمارے پاس، اور اس کی تفصیل ہم اگلی نشست پہ اب رکھ لیتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے کافی ساری بریکنگ نیوز اس پلیٹ فارم سے دے دی ہیں اور وقت کم ہے۔ رائے صاحب بہت شکریہ۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔